अस्सलामु अलैकुम। प्रोग्राम मेहमान खुसूसी के साथ मैं हूँ रिमशा शब्बीर। हंसना एक खूबसूरत अमल है। जो लोग हंसते हैं वो टेंशन को शिकस्त देने में कामयाब रहते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो ना सिर्फ खुद हंसते हैं बल्कि दूसरों के लिए मुस्कुराहट का सामान भी पैदा करते हैं। हमारे साथ भी एक ऐसी ही मज़ा निगार मौजूद हैं जो लिखती हैं तो लफ्ज़ों से कह कहे बरामद करवा देती हैं। हमारे साथ मौजूद हैं बहावलपुर से तशरीफ़ लाई हुई शानदार मज़ा निगार किरण खान। वेलकम मैम। किरण, मज़ाह निगारी आपकी तफरीह है या तरजीह? जी बहुत शुक्रिया। शुरू में तो तफरीहन लिखा, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता आवाम की पसंदीदगी को देखते हुए ये तरजीह बन गया। मज़ा जुर्रत इजहार मांगता है। बहावलपुर की एक घरेलू सी लड़की में इतनी हिम्मत कहाँ से आ गई? जी बिल्कुल दुरुस्त कहा कि मज़ाह जुर्रत इजहार मांगता है, जी। और बिल्कुल मेरा भी यही ख्याल है कि इंसान में कुछ बहादुरी और जुर्रत तो बिल्ट इन होती है, मज़ीद इसमें इजाफा हमारे माहौल और तरबियत पर डिपेंड करता है। जी। जब आपकी फैमिली, आपके माँ बाप, आपका माहौल इतना सपोर्टिव हो कि आपकी ऐसी एक्टिविटीज़ को खुलकर सपोर्ट करें, जब आपके आज़ादी इजहार पर आपको डांट डपट की बजाय सताइश मिले, तो मेरा ख्याल है ना सिर्फ मज़ाह निगारी बल्कि ज़िंदगी के हर शोबे में आप बहादुरी और जुर्रत का मुजाहरा करते हैं। मैंने जब लिखना शुरू किया तो मुझे अंदाज़ा नहीं था कि जिस फील्ड में मैंने कदम रखा है इसमें मेरे लिए क्या स्कोप है, क्या मेरे पढ़ लिखे को पसंदीदगी की सनद दी जाएगी, क्या मेरा लिखा आवाम में मकबूलियत पाएगा। तो बहुत से खदशात थे, लेकिन फिर भी शौक़ था कि लिखना है, तो मैंने लिखना शुरू कर दिया। और उसके लिए मेरे लिए एक मुनासिब प्लेटफॉर्म यही फेसबुक ही था। सोशल मीडिया के तवस्सुत से मैंने लिखना शुरू किया। शुरुआत में तनकीद भी हुई। ज़ाहिरी बात है, जब आप जुर्रत से लिखते हैं, आप बहादुरी से, आप बग़ैर अपने जुमलों को मोल्ड किए जैसा आप चाहते हैं वैसा लिखते हैं, तो तनकीद भी बहुत होती है। तो कई जगहों से तनकीद का सामना भी किया, और अदब से नावाकिफ़ लोग या मिज़ाह से नावाकिफ़ लोगों की भी तनकीद सही या उनके तल्ख जुमलों का सामना किया, लेकिन लिखना नहीं छोड़ा। वेरी गुड। लिखती रही, मुसलसल लिखती रही। मैंने किसी से डिक्टेट नहीं हुई, ना ही मैं परेशान हो गई या खौफजदा होगी कि अब इस जुमले को ना लिखूं, इस तरह की तहरीर ना लिखूं, या आवाम में इसका क्या रद्द अमल आता है। मेरे जो दिल में आया मैंने लिख दिया। आपने किसी की बगैर परवाह किए आप लिखती गई और आज माशाल्लाह आप कामयाब हुए हैं। जी अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा किरण, मज़ाह ना लिखती तो तबा आजमाई के लिए दूसरे मैदान कौन से मुंतखब करती हैं? जी ये तो नामुमकिन था कि मज़ाह ना लिखती, क्योंकि मुझे मज़ाह लिखने के लिए बनाया गया था। कुदरत आपको जिस काम के लिए डिज़ाइन करती है वो काम आपसे कुदरत करवा कर ही दम लेती है। बहुत अच्छी तो बात मैंने की मज़ाह आपने। लिखना ही था। लेकिन हाँ, ये एक दिलचस्प बात है कि मैं क्या उस तबा आजमाई किस फील्ड में करती, तो मैंने मुख्तलिफ फील्ड में तबा आजमाई के बाद ही मुझे मज़ाह की तरफ कुदरत लेकर आई। मैंने 2 साल तालीम बालगान का प्रोजेक्ट किया। अच्छा, माशाल्लाह। और बुजुर्ग ख़वातीन को पढ़ाना एक बड़ा शानदार तजर्बा था मेरे लिए। उसके बाद एक बच्चों के स्कूल को भी ज्वाइन किया कुछ अरसे के लिए। अच्छा। लेकिन मेरा गला मुझसे ज़्यादा नाजुक साबित हुआ, तो डॉक्टर्स ने मुझे ज़्यादा बोलने से मना कर दिया। तो वो भी मुझे छोड़ना पड़ा। फिर मेरा शौक़ चढ़ा कि मैं ब्यूटिशियन का कोर्स सीखूं। मैंने वो भी सीखा, लेकिन उसमें भी अदम दिलचस्पी के बाद दरमियान में ही छोड़ दिया। जी। तो बस फिर उसके बाद मैंने लिखने की फील्ड में ही कदम रखा, क्योंकि मेरी असल फील्ड यही थी। जी। तो आपको बस शौक ही ये था? शौक ही यही था। तो बस ये सॉफ्टवेयर तो मेरे अंदर बिल्ट इन था मज़ाह निगारी का, तो बस मैंने डिस्प्ले पर लगा दिया। मतलब जिसका काम उसी को सांझे वो बात हुई। तो ये कहना कि मैं किस फील्ड को चुनती, तो मुझे जिस फील्ड के लिए बनाया गया था मैं ऑटोमेटिकली उसी में आ जाती। जैसे अब मैं मिज़ाह की तरफ आ गई हूँ, तो ये मैंने बाकायदा तौर पर चुना नहीं है, मैं इसी तरफ मेरा रुझान था और इसीलिए मैं इसी तरफ आ गई। किरण, आपके कॉलमों के मौज़ूआत ज़्यादातर अपनी फैमिली के गिर्द क्यों घूमते हैं? देखिए, इसका सीधा साधा जवाब तो यही बनता है कि अपनी फैमिली के गिर्द ना घूमे तो किसकी फैमिली के गिर्द घूमे। जी। तो जाहिर बात है, जो अपना माहौल होता है जिसमें मैंने परवरिश पाई, जिस माहौल को ऑब्जर्व किया, तो मैंने उसी के इर्द गिर्द ही उसी में से कहानियाँ निकालनी थी ना। बिल्कुल। तो इसका दूसरा जवाब ये है कि मैं हकीकी मज़ाह निगारी करना चाहती थी। अच्छा। तो मैं फिक्शन या ड्रामाई किरदार नहीं तख्लीक करना चाहती थी। जी। तो मैंने हमारे ऐसे किरदार हम हर पढ़ने वालों को, हर इंसान को अपने इर्द गिर्द वाफिर मिकदार में नज़र आए, जिनके बारे में मैंने लिखा। जी।
روزمرہ کی زندگی کی نارمل سی روٹین میں سے میں نے مزاح کشید کر کے لوگوں کو دکھایا، اور یہ پڑھنے والوں کو بڑا پسند آیا۔ جی جی بالکل۔ تو سچ کی اپنی ایک تاثیر ہوتی ہے، تو سچے اور حقیقی کرداروں پر جو لکھا تو وہ ہر کسی کو اپنے ارد گرد ایسے کردار نظر آئے۔ تو اسی ایک وجہ ہی یہی ہے مزاح نگر کی پسندیدگی کی، کہ یہ میں نے سچے اور اپنی فیملی کے ارد گرد واقعات پر لکھا۔ تو یہ عوام کو سب کو اپنی ہی کہانیاں لگی، اسی لیے اسی کتاب نے مقبولیت پائی۔ جیسا کہ آپ نے کہا کہ آپ جو ارد گرد آپ کے ہو رہا تو آپ اسی کے اوپر لکھتی ہیں، اور جیسا کہ میں نے بھی آپ کی کتاب میں سے ایک تحریر پڑھی، وہ تھی مرغی یا انڈا، تو وہی مطلب آج بھی ویسا ہی ہے کہ انڈے آتے ہیں اور وہ راستے میں ہی ٹوٹ جاتے ہیں، صحیح سلامت ابھی تک گھر نہیں آتے؟ نہیں، اب خان صاحب جب مرغی لاتے ہیں، انڈے لاتے ہیں اسپیشلی، تو وہ بڑا احتیاط سے لاتے ہیں کہ میرے اوپر پھر نہ کالم چھاپ دے کہ میں انڈے توڑ دیتا ہوں۔ تو وہ اکثر اب جب لاتے ہیں تو بڑی احتیاط سے لاتے ہیں کہ یہ دوبارہ کالم نہ چھاپ دے، تو اب یہ شکایت کم ہو گئی ہے لکھنے کے بعد سے۔ کرن، جیسا آپ نے کہا کہ آپ حقیقی کرداروں پر لکھتی ہیں، تو آپ کے خاندان والے ناراض نہیں ہوتے؟ جیسا کہ آپ نے نانا جی ورسز دادا جی لکھا، پھر آپ نے اپنے والد صاحب کے بارے میں لکھا، تو اس طرح کی جب آپ تحریریں لکھتی ہیں تو خاندان والوں کی طرف سے کوئی آپ کو تنقید کا نشانہ نہیں بنایا جاتا؟ خوش قسمتی سے میرا خاندان بڑا ہی اس معاملے میں سپورٹیو ثابت ہوا ہے۔ اچھا، ماشاءاللہ۔ اور حصے مزاح ماشاءاللہ سے میرے خاندان کی بڑی سٹرونگ ہے، تو وہ بڑا انجوائے کرتے ہیں۔ اچھا۔ اور ابو تو باقاعدہ ابو کے بارے میں، اپنے والد کے بارے میں جتنے بھی میں نے کالمز لکھے ہیں پہلے انہیں سنائے ہیں، پھر میں نے سوشل میڈیا کی زینت بنائے ہیں یا بک کی زینت بنائے۔ تو میری فیملی بڑا ہی انجوائے کرتی ہے، جن کے بارے میں بھی لکھتی ہوں، جیسا بھی لکھتی ہوں، ان کے فن کریٹ کر کے انہیں ہی پہلے سناتی ہوں، وہ بڑا خوش ہوتے ہیں بڑا۔ اور ایون میرے ساس سسر کے بارے میں جو میں نے سٹوریز لکھی ہیں تو وہ بڑے شوق سے سنتے ہیں، جب میں مجھ سے ملتے ہیں یا میں ان سے ملنے جاتی ہوں تو کہتے ہیں ہمیں کوئی ہمارے لیے جو لکھا ہے ہمیں سنا کر جانا، بڑا انجوائے کرتے ہیں۔ تو پھر وہ ایگری کرتے ہیں کہ ہاں ایسا ہی ہے؟ جی جی بالکل۔ اور مجھے کوئی ایون کہ میں نے اب جب اپنی کتاب کی میری رونمائی ہوئی ہے تو میرے ساس سسر موجود تھے اس تقریب میں، تو بڑا وہ مجھے اپریشیٹ کرنے کے لیے آئے ہوئے تھے۔ پھر تو بہت اچھی بات ہے آپ کے لیے، یہ آپ کے لیے پلس پوائنٹ ہے الحمدللہ کہ وہ آپ کا ساتھ دیتے ہیں۔ اب یہ سپورٹیو فیملی بیک گراؤنڈ کا ہی تو نتیجہ ہے کہ میں اس مقام پر پہنچی ہوں، ورنہ فیملی کی اگر سپورٹ نہ ہو تو بندہ زیادہ کمزور ہو جاتا ہے۔ یہ فیملی کی سپورٹ تھی کہ جی میں اس مقام پر پہنچی ہوں، تو کبھی کسی نے کوئی اعتراض نہیں کیا، بلکہ بڑا انجوائے کرتے ہیں، ایک دوسرے کو سناتے ہیں، فارورڈ کر دیتے ہیں میرے کالمز کے، یہ دیکھو یہ ہمارے ورڈ میں لکھا ہے۔ تو آپ کی جو فیملی گیدرنگ ہوتی ہوگی اس میں تو آپ کو ہی کہا جاتا ہوگا کچھ سنائیں یا؟ بالکل، پچھلے دنوں میری ساس بیمار تھیں، چند دن میرے گھر رہائش انہوں نے رکھی، تو انہیں میں خوش کرنے کے لیے وہ کہتی ہے اب آؤ مجھے کچھ سناؤ تاکہ میں ہنسوں، میرا موڈ اچھا ہو، تو میں انہیں اپنے کالم سناتی تھی، تو وہ بڑا خوش ہوتی تھی، انجوائے کرتی تھی۔ تو ہاں ایسا ہوتا ہے کہ اب تو بک آنے کے بعد میں نے سب کو بکس ہی دے دی ہیں، پڑھتے ہیں اور خود ہی انجوائے کرتے ہیں، ورنہ مجھ سے سنتے تھے۔ کرن، سوشل میڈیا کے اس دور میں کیا اب بھی ادبی مراکز سے دور رہنے والوں کو نشر و اشاعت کے شکوے ہیں؟ جی میرا نہیں خیال کہ اب اس قسم کے شکوے ہونے چاہیے، کیونکہ سوشل میڈیا ایک ایسا پلیٹ فارم بن چکا ہے کہ یہ اگر آپ میں کوئی بھی کسی بھی قسم کا ٹیلنٹ ہے نا تو یہ آپ کو اپنا آپ منوا کر ہی آپ دم لیتے ہیں، یہ آپ کے لیے بہت ہی سپورٹیو پلیٹ فارم ثابت ہوا ہے۔ تو میرا نہیں خیال کہ اب ادبی مراکز سے دور رہنا کوئی معنی رکھتا ہے یا نشر و اشاعت کے شکوے معنی رکھتے ہیں، کیونکہ سوشل میڈیا نے اگر آپ کو ایک پہچان دے دی ہے تو آپ ہر پلیٹ فارم پر اپنا لوہا منوا لیتے ہیں۔ حال ہی میں آپ کی کتاب مزاح نگر شائع ہوئی اور قلیل عرصے میں اس کا دوسرا ایڈیشن بھی آ رہا ہے، آپ کے پڑھنے والے زیادہ ہیں یا آپ کو خاتون ہونے کا مارجن ملا ہے؟ یہ بڑا دلچسپ سوال ہے ویسے، لیکن بات یہ ہے کہ میں 3 سال سے لکھ رہی ہوں، ماشاءاللہ، اور فین فالوئنگ میں نے پہلے بنائی ہے، کتاب بعد میں پبلش ہوئی ہے، زبردست۔ تو اور بلکہ یہ تو عوام کی پرزور اصرار پر ہی کتاب پبلش ہوئی ہے، ورنہ میں تو سوشل میڈیا کو ہی کافی سمجھتی تھی لکھنے کے لیے، میں سمجھتی تھی یہاں پڑھ لیتے ہیں اور بس اپریشیٹ کر لیتے ہیں کافی ہے۔ تو یہ عوام کا ہی وہ تھا، فورسفلی انہوں نے مجھے کہا کہ بھئی یہ کتاب آنی چاہیے، آپ کی تحریروں کا مجموعہ جمع ہونا چاہیے، ہم پڑھنا چاہتے ہیں، تو تبھی یہ کتاب منظر عام پر آئی۔ اور رہی بات خاتون ہونے کا مارجن ملنے کی، تو مزے کی بات یہ ہے کہ مجھے 3 سال تک، میں 3 سال سے لکھ رہی ہوں، مجھے پڑھنے والے خاتون سمجھتے ہی نہیں تھے، وہ سمجھتے تھے اس کے پیچھے کوئی مرد چھپا ہے، اتنا اچھا مزاج کوئی عورت لکھ ہی نہیں سکتی۔ تو اب عورت ہونے کا مارجن کہاں سے ملتا؟ میری تو شناخت میں نے اب شو کی ہے جب کتاب پبلش ہوئی ہے، تو وہ عورت ہونے کا کہاں سے مارجن ملنا تھا؟ پسندیدگی کی سند پہلے ملی، کتاب بعد میں آئی، اور بلکہ خاتون ہونے کا جو سند تھا وہ بھی بعد میں ہی انہیں ہوئی کہ ہاں بھئی یہ عورت ہی ہیں، ورنہ پڑھنے والے ہمیشہ یہی سمجھتے رہے کہ اس کے پیچھے کوئی مرد ہے، یہ عورت نہیں ہے، اتنا اچھا مزاج کوئی عورت نہیں لکھ سکتی۔ صحیح۔ بائی دا وے، آپ نے اپنی تصویر کیوں نہیں شائع کی؟
اس کے پیچھے کچھ عوامل تھے یا یہ پابندی خود ساختہ تھی؟ یہ بڑا مزے کا سوال ہے. یہ پابندی خود ساختہ تھی. اچھا. کیونکہ جب میں نے لکھنا شروع کیا تو اس وقت مجھے آئیڈیا نہیں تھا کہ میں اتنا آگے تک جاؤں گی یا میرے لکھے کو اس قدر پسند کیا جائے گا. میں نے پہلے تو جسٹ فار فن لکھنا شروع کیا نا. اچھا. جب آہستہ آہستہ پسندیدگی کی سند ملتی گئی, لوگ میرے لکھی ہوئی تحریروں کو پسند کرنے لگے, میری فین فالوئنگ بڑھتی گئی, تو جہاں یہ ساری تعریف ملتی وہاں لوگ کمنٹ بھی کر دیتے کہ یہ ایک عورت نہیں ہے, یہ مرد ہے. اس پروفائل کے پیچھے یہ لکھنے والی ایک عورت ہو ہی نہیں سکتی, اتنا اچھا مزاح کوئی عورت نہیں لکھ سکتی. بظاہر میں اس کمپلیمنٹ کو انجوائے کرتی, لیکن دل ہی دل میں بلا میں کڑتی کہ کیوں بھئی عورت کیوں نہیں اچھا مزاح لکھ سکتی. یعنی اندر ہی اندر مجھے بغاوت ہوتی کہ یہ کیوں نہیں مانتے پڑھنے والے کہ یہ عورت لکھ رہی ہے. اور پھر میں نے یہ دیکھا دوسری وجہ یہ تھی کہ جن سوشل میڈیا پر جن لوگوں نے اپنی شناخت کے ساتھ لکھتے تھے, جنہوں نے اپنی پروفائل لگائی ہوئی تھی یا آئی ڈی شو کی ہوئی تھی, ان کو زیادہ معتبر سمجھا جاتا تھا. اچھا. اور ان کی بات کو زیادہ ویلڈ سمجھتے تھے. اور ہم جیسے جنہوں نے اپنی شناخت چھپا کر لکھتے تھے, تو انہیں وہ پسندیدگی کے باوجود مشکوک نظر سے ضرور دیکھتے تھے کہ اس آئی ڈی کے پیچھے آخر ہے کون, یہ کون لکھ رہا ہے, ایک عورت ہے, مرد ہے, کوئی لابی ہے, کون ہے. تو وہ مشکوک بہرحال رہتے تھے. تو جب اپنی کتاب میری آئی منظر عام پر, تو پھر میں نے یہی سوچا کہ عزت اور شہرت اگر مل ہی رہی ہے تو پھر اپنی حقیقی شناخت کے ساتھ وصول کی جائے, اب کس لیے چھپائی جائے. تو اسی لیے پھر منظر عام پر آ گئی, اور لوگوں کو بھی یقین آ گیا کہ یہ ایک عورت ہی ہے جو مزاح لکھ رہی ہے. صحیح, ٹھیک. ایک عرصے تک یہ کہا جاتا رہا کہ خواتین مزاح نہیں لکھ سکتی. آپ کیا کہتی ہیں, اور آپ کی پسندیدہ مزاح نگار خواتین کون سی ہیں؟ بظاہر تو یہی سمجھا جاتا تھا کہ خواتین میں حصے مزاح کی کمی ہوتی ہے. اچھا مزاح لکھنا تو دور, خواتین نے ہمیشہ اپنے لیے 2 رولز زیادہ پسند کیے, یا ظالم یا مظلوم یا بیک وقت دونوں. اور درمیان والا رول جس میں سینس آف ہیومر کا تڑکا ہوتا ہے اس سے 10 فٹ دور رہتی تھیں. تو وجوہات بظاہر تو یہی لگتی ہیں کہ یا تربیت میں کمی ہوتی ہے, کوئی پابندیاں ہوتی ہیں, یا مزاح کی طرف لے کر جانے والی ایکٹیویٹیز پر پابندی ہوتی ہے. تو جس وجہ یہی ہوتی تھی کہ اسی وجہ سے خواتین اس معاملے میں پیچھے رہیں, یا انہیں خود کو بھی پسند نہیں ہوتا تھا. لیکن وقت کے ساتھ ساتھ چند سالوں سے میں نے دیکھا ہے کہ خواتین اس فیلڈ میں بھی قدم رکھ چکی ہیں اور بہت اچھا مزاح لکھ رہی ہیں اور پہچان بھی بنا رہی ہیں. جیسا کہ سوشل میڈیا پر ہی کچھ رائٹرز ہیں جو بہت اچھا لکھ رہی ہیں. آصفہ امرین قاضی ہو گئی, شہنیلا بیلگم والا وہ دبئی میں رہتی ہیں, وہ بھی لکھتی ہیں سوشل میڈیا پر, بڑا اچھا مزاح لکھتی ہیں. سائمہ اکرم چودھری اب تو ڈرامہ رائٹنگ کی فیلڈ میں آ گئی, یہ بھی بڑا اچھا مزاح لکھتی ہیں. فائزہ افتخار, ان کے بھی ڈراماز بن چکے ہیں, یہ بھی بڑا اچھا مزاح لکھتی ہیں. تو بس اب یہی لگ رہا ہے کہ اب خواتین اس فیلڈ میں بھی آ رہی ہیں اور یہاں بھی قدم جما رہی ہیں. کرن, ایک مزاح نگار کی اپنی شخصیت کیسی ہونی چاہیے؟ میرے خیال میں مزاح نگار کی شخصیت کا کوئی مخصوص پیمانہ نہیں بنا ہوا کہ اس طرح کی شخصیت ہونی چاہیے. اب کچھ مزاح نگار ہیں جو بظاہر بہت سنجیدہ نظر آتے ہیں لیکن بہت اچھا مزاح لکھتے ہیں, ان کی وضاحت سے وہ سنجیدہ لگتے ہیں. کچھ مزاح نگار ہوتے ہیں وہ لکھتے بھی بہترین ہیں اور ان کی شخصیت بھی بہت ہنسمکھ اور خوش اخلاق قسم کے ہوتے ہیں. تو یہ ڈیپینڈ نہیں کرتا کہ ایک مزاح نگار کا لازماً حلیہ کون سا ہونا چاہیے. ہاں, البتہ ایک چیز تمام مزاح نگاروں میں نے مشترک دیکھی ہے اور یہ ان کو نمایاں کرتی ہے, وہ یہ کہ یہ لوگ مثبت اپروچ رکھتے ہیں. مزاح نگار زندگی کے ہر معاملے میں مشکلات میں آسانیاں نکالنے کا ہنر جانتے ہیں, کڑے وقت میں مسکرانے کا ہنر سے واقف ہوتے ہیں, اور یہ پازیٹیو اپروچ رکھتے ہیں, ہمیشہ اچھا سوچتے ہیں اور مسکرانے کا حوصلہ رکھتے ہیں. تو یہ ان کی ایک پازیٹیو چیز ہے, یہ ان کی نمایاں چیز ہے, یہ ایک خوبی ہے ان مزاح نگاروں کی جو انہیں باقی تمام فیلڈ سے نمایاں رکھتی ہیں. آپ کی تحریروں میں آپ کے والد صاحب کا ذکر بہت نمایاں ہے, ان کی حوصلہ افزائی کس حد تک شامل ہے؟ جی, والد صاحب کا میری کامیابی میں بہت بڑا عمل رہا ہے. ان کا بہت زبردست کردار رہا ہے, زندگی کے ہر موڑ پر انہوں نے رہنمائی دی اور ان کی گائیڈ لائن ہمارے لیے موجود رہی, اور اب بھی ان کی رہنمائی ہے, ان کی سپورٹیو ان کا رویہ ہے, اور انہوں نے کھل کر ہمیں ہر فیلڈ میں, زندگی کی ہر فیلڈ میں مدد دی. تو اب بھی والد صاحب کا بہت زیادہ حوصلہ افزا رویہ ہے جس کی وجہ سے ہم بڑے سکون سے ترقی کرتے جا رہے ہیں. اور آپ یہاں تک پہنچی ان کی سپورٹ کی وجہ سے. الحمدللہ, یہ والد صاحب کی ہی
دیے گئے اعتماد کی بدولت ہے۔ آپ کے خیال میں مزاح نگاری کے میدان میں نئی آنے والی خواتین کو جملوں کی بناوٹ میں کس چیز کا خیال رکھنا چاہیے؟ میرے خیال میں خواتین کو مزاح لکھتے ہوئے جی، بے ساختگی کا خیال رکھنا چاہیے، اچھا، اپنے جملے کی بے ساختگی کو متاثر نہیں کرنا چاہیے۔ ہوں، اگر آپ کسی پڑھنے والوں کے خوف کی وجہ سے یا کوئی اعتراض نہ کر دے اس ڈر سے اپنے جملے کو مولڈ کر دیں گی یا اس کی بناوٹ کو خراب کر دیں گی تو مزاح کرکرا ہو جاتا ہے۔ آپ نے اگر مزاح لکھنا ہے تو اپنے لکھے کو اون کریں، کسی اعتراض کے ڈر سے یا تنقید کے ڈر سے اپنی تحریروں کو، ان کی بناوٹ کو خراب کر دینا آپ کی تحریر کا مزہ خراب کر دیتا ہے۔ تو جو لکھا ہے بہادری سے اسے ویسا ہی تھرو کریں، بجائے اس کے کہ کسی بھی پڑھنے والے کی ناپسندیدگی کے خوف سے اپنے جملے کو ہی خراب کر دیں۔ تو جو لکھا ہے ویسا ہی آپ چھاپ دیں، اس کو مزید وہ تبدیل نہ کریں۔ بہت شکریہ کرن خان، اور آخر میں ہم چاہیں گے کہ آپ ہمارے ناظرین کے لیے اپنی کتاب میں سے کوئی کھلکھلاتا سا اقتباس پیش کریں۔ آج پھر ایک عزیز نے یہی کہا کہ بہاولپور میں بہت گرمی ہوتی ہے۔ فیس بک پر نئے احباب پوچھتے ہیں کہ میں کس شہر سے تعلق رکھتی ہوں، جی، جب اپنے شہر کا بتاؤں تو آگے سے دانت نکال لیتے ہیں۔ میڈم بہاولپور میں تو بہت گرمی ہوتی ہے، جی، میں تل ملا اٹھتی ہوں۔ جی ہاں پتہ ہے، تو کیا کریں، پھانسی لگ جائیں۔ اچھا، ہمارا شہر تو ایسا باکمال شہر ہے، یہاں 40 درجہ حرارت ہو، نیچے سے پولی پولی ڈھولکی کی صورت کچھ یوں لکھا ہوگا، بھلے 40 ہے لیکن محسوس 50 ہوگا۔ اتنی بے شرمی اور ڈٹھائی کے ساتھ تھوڑی گرمی کو زیادہ فیل کروانے میں ہمارے شہر کے ویدر گیجٹ کا کوئی ثانی نہیں۔ صرف گرمی کو ہی کیا روئیں، شدید سردی میں جب ہم کالے نیلے پڑ رہے ہوتے ہیں اور ہمیں -0 سے نیچے محسوس ہو رہا ہوتا ہے، ہمارا ویدر گیجٹ کہتا ہے یہ تو 15 یا 20 ہے، اتنی ہے ہی نہیں جتنا مر رہے ہو۔ جی، یعنی اس کی انتہائی کوشش ہوتی ہے کہ ہمیں سردیوں میں بھی گرمی لگے۔ ابو کی ڈیجیٹل وال کلاک ٹیمپریچر بھی بتاتی ہے، تو ابو اکثر کڑاکے کی سردیوں میں اس وال کلاک کو کبھی لان میں موجود جامن کے درخت کے نیچے رکھ دیتے، تو کبھی شدید دھند میں چھت پر رکھ کر آتے، جی، یا کوریڈور میں یخ بستہ ہوا کے درمیان میں رکھ دیتے۔ روتے پیٹتے یہ وال کلاک 2-3 تک ٹیمپریچر بتا دے گی، لیکن ویب سائٹ پر جاؤ یا موبائلوں پر چیک کرو تو کمال بے حیائی سے کہیں گے تمہاری کلاک پر ہماری بلا سے پہلے 0 ہو جائے، ہم کبھی بہاولپوریوں کو خوش نہیں ہونے دیں گے۔ تو گزارش ہے ہمارے موسم کو ویب سائٹس پر دیکھ کر رائے قائم نہ کریں۔ آج بارش ہوئی ہے، موسم خاصا سہانا ہے، لیکن ہمارے موسم کی ویب سائٹ پر صفحہ ماتم بچھی ہوگی، سناٹا چھایا ہوگا، جا کر پوچھ کے دیکھ لیں، بے نیازی سے نیا نوٹیفیکیشن آئے گا، تو کیا فائدہ، کل 52 ہوگا۔ بہت خوب، زبردست زبردست، بہت شکریہ کرن خان۔ یہ تھی کرن خان جن سے آج ہم نے مزے کی باتیں کی، اور ہماری دعا ہے کہ اللہ پاک انہیں مزید کامیاب کریں، ان کی کتاب کا دوسرا ایڈیشن آئے اور ہم انہیں دوبارہ بلائیں اور ایسے ہی مزے کی گفتگو کریں۔ اسی کے ساتھ مہمان خصوصی کے اگلے پروگرام تک کے لیے اپنی میزبان رمشا شبیر کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔